अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हम नज़ीर अकबर आबादी की नज़म रोटियां के बंद नंबर 6 और 7 के साथ आपके साथ मौजूद हैं। यहाँ यह नज़म अपनी सिमत थोड़ी सी तब्दील कर रही है। आपने पिछले 3 बंदों में रोटी की सिर्फ तारीफ़ पढ़ी थी और यहाँ आकर एक नया पहलू सामने लाया जा रहा है और ये वो 2 स्टैंज़ा हैं कि जहाँ पर एक से ज़्यादा मतालिब तहरीर के या कलाम के सामने आएंगे और यहाँ पर अल्फाज के मानी हमा सिफत होंगे, हमा जहत होंगे, एक से ज़्यादा मतालिब हम देखेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि ये दोनों बंद अपनी जगह एक ग्रुप बनते हैं, एक हिस्सा बनते हैं और इसके बाद आने वाले 2 बंद भी इसी ख़याल की कंटिन्यूएशन हो सकते हैं, इसी ख़याल का तसलसल हो सकते हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इन 2 बंदों की बात कर रहे हैं। पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरो माह हक़ ने बनाए हैं काहे के। वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चाँद समझें न सूरज हैं जानते, बाबा हमें तो ये नज़र आती हैं रोटियां। दिलचस्प स्टैंज़ा, दिलचस्प बंद। सवाल पूछा गया चांद सितारों के बारे में, चांद सूरज के बारे में। जवाब मिला कि भाई ये तो हमें चांद सूरज को छोड़ो, हमें तो ये रोटियां नजर आ रही हैं। असल लफ्ज़ है फ़कीर। फ़कीर से क्या मुराद है? देखिए, फ़कीर एक वो फ़कीर जो आपके जहन में आ रहा है, भिखारी, मांगने वाला, लेकिन दरअसल फ़कीर का ये मतलब नहीं है, या ये कहिए कि फ़कीर का एक मतलब और भी है। फ़कीर का लफ्ज़ है फ़ुक्र से। फ़ुक्र उस कैफियत को कहते हैं कि जब इंसान ज़रूरियात ज़िंदगी से बेनियाज हो जाए, द डिनायल ऑफ नेसेसिटीज़, ये फ़ुक्र है। ये वो लोग थे कि जो सुकून की तलाश में, जिसको आप नरवान कहते हैं, इल्म की तलाश में, अल्लाह की राह में इबादत के लिए दुनिया छोड़ देते थे, दुनिया की ज़रूरियात से बेनियाज हो जाते थे। धन दौलत, खाना पीना, घर बार, ख़ानदान, मकाम, मर्तबा, जायदाद, कुछ नहीं। जो आम लोगों की ज़रूरियात हैं, ये फ़कीर लोग इन सब को नेगेट कर देते थे, इन सब की नफ़ी कर देते थे कि हमें ये कुछ नहीं चाहिए। मकसद हमने बयान कर दिया। इल्म भी हो सकता था, इबादत भी हो सकती थी, नरवान की तलाश भी हो सकती थी, सुकून की तलाश भी हो सकती थी, या इस दुनिया से दिल उचाट हो गया कि क्या चंद रोज़ा ज़िंदगी, क्यों इसको छोटी छोटी मादी ज़रूरियात के पीछे दौड़ते गुजारा जाए, क्यों ना असल हकीकत अल्लाह ताला की तलाश की जाए। ये वो जोगी का, फ़कीर का तसव्वुर था। इसलिए जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो वो किसी ऐसे शख्स से पूछा जा रहा है कि जिसको अहले इल्म समझा गया है,
جس کو بزرگ ہستی سمجھا گیا ہے، بات یہ ہے کہ اصل فقیروں اور ان بزرگ ہستیوں میں یا ان احتیاج کو، ضرورت کو اگنور کر دینے والوں کی شکل و شباہت اور مانگنے والوں کی شکل، ان کا حلیہ ایک ہی جیسا ہوگا کہ پھٹا پرانا لباس، اور کبھی یہاں کبھی وہاں دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں۔ سو پوچھنے والے نے اس شخص کو ایک اہل علم اور بزرگ ہستی سمجھ کر ایک ایسا سوال پوچھا ہے کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے لیے واقعی ایک راز کی، ایک اسرار کی، ایک علمی نوعیت کی کوئری ہوگی، ایک ایسا سوال ہوگا جو واقعی اس زمانے کے لوگوں کو حیران اور پریشان کرتا ہوگا۔ سوچئے یہ نظم آج سے 200 سال پہلے لکھی جا رہی ہے۔ اس وقت اگر یہ کوئی پوچھتا ہے کہ یہ سورج چاند کیا ہیں، تو یہ واقعی ایک علمی سوال ہے۔ اس لیے اور پھر جو جواب آیا، جواب یہ تھا، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ یہ جواب کیا کسی اہل علم کا ہے یا کسی واقعی بھوکے کا ہے؟ ظاہری طور پر یہ ایک بھوکے کا جواب ہے۔ جس سے سوال پوچھا گیا تھا وہ اہل علم فقیر نہیں ہے، وہ کوئی اولیاء اللہ، کوئی برگزیدہ ہستی نہیں، وہ تو کوئی بھوکا ہے جس کو چاند سورج بھی روٹی نظر آتے ہیں۔ جب انسان بھوکا ہو تو اس کے ذہن پر، اس کے دل و دماغ پر اور کوئی خیال حاوی ہو ہی نہیں سکتا، پھر اس کے لیے اس کی بھوک، پیٹ بھر لینے کی خواہش ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ جو شخص اپنی یہ بنیادی ضرورت پوری نہیں کر رہا، اس کے لیے پھر زندگی میں اور کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی۔ اس سے اگر آپ 2 + 2 پوچھیں گے تو وہ 4 روٹیاں بتائے گا۔ یہ زندگی کی ایک بڑی تلخ لیکن بہت سچی بات ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اصل بات ہے۔ دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر ڈالیے، کیا آپ کو، کسی بھی اور کو اپنی آمدنی، اپنی ملازمت، اپنے ذریعہ معاش سے بڑھ کر کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے؟ اگر آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو کیا آپ کسی اور علمی، ادبی، اخلاقی سوال پر غور کرنے کے قابل ہوں گے؟ یہ اصل نقطہ ہے جو نذیر یہاں بیان کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اس بند کا ایک مطلب اور بھی ہے، اس کو سمجھنے کی ایک سطح اور بھی ہے۔ وہ فقیر واقعی اہل علم ہے، بھوکا نہیں ہے۔ اس نے جو مشورہ دیا ہے وہ ایک دانش مند کا مشورہ ہے، ایک ایسے شخص کا مشورہ ہے کہ جس نے زندگی کو اس کی تمام جہات میں دیکھ لیا، جس نے ہر چیز کی حقیقت کو سمجھ لیا، دیکھ لیا، جان لیا، اور اس کا آخری تجزیہ یہ ہے کہ انسان وہ اپنے مسائل کو حل کرو، جو تمہاری امیڈیٹ زندگی ہے، جو تمہارا اپنا حال ہے،
اس کو بہتر بناؤ. ایک ایسے علمی ادبی سوال میں نہ پڑو کہ جس کا تمہاری زندگی سے کوئی براہ راست تعلق نہیں. دیکھیے نذیر کے دور میں اس طرح کی علمی بحثیں، مناظرے یا ایسی باتوں پر طویل بحث و مباحثہ عام ہو گیا تھا، اور اب بھی ہے، کہ جس کا عام شخص کی بہتری، اس کی زندگی کی امپروومنٹ، ترقی سے کوئی تعلق نہیں تھا. صوفیانہ بحثیں تھیں، علمی ادبی موشگافیاں تھیں، مذہبی بحثیں تھیں، جس کا عام انسان کو کوئی فائدہ نہیں تھا. اس کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی. نذیر اپنے اس فقیر کی زبانی اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے. اور پھر پوچھا، کسی نے یہ پوچھا پر اس نے کہیے، یہ ہے دل کا نور کیا، اس کے مشاہدے میں ہے کھلتا ظہور کیا. وہ بولا سن کے تیرا گیا ہے شعور کیا، کشف القلوب اور یہ کشف القبور کیا. جتنے ہیں کشف سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں. پوچھنے والا ابھی اپنے اس فقیر سے مایوس نہیں ہوا. اس نے پھر ایک علمی سوال پوچھا ہے، ایک نظریاتی بحث شروع کی ہے کہ یہ دل کا نور کیا ہے. تمام ہمارے مولوی صاحبان، ہمارے مولانا، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ دل روشن ہو گیا، قلب روشن ہو گیا، دل کی روشنی حاصل کرو، اپنا سینہ منور کرو. یہ کیا ہے؟ اور جن لوگوں کو یہ علم، یہ دل کی روشنی مل جاتی ہے، ان کو کیا نظر آتا ہے؟ ان پر کیا ظہور ہوتا ہے؟ ظہور ظاہر ہونا. ان کے سامنے کون سی حقیقتیں آتی ہیں؟ اور اس سوال پر فقیر کا جواب بہت دلچسپ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جتنے ہیں کشف سب یہ دکھاتی ہیں روٹیاں. چھوڑو اس بات کو کہ یہ کشف القلوب، کشف کھلنا، لفظی طور پر کھلنا، ظاہر ہونا، کسی بات کا معلوم ہو جانا، اس کو کشف کہتے ہیں. جان لینے کو کشف کہا جاتا ہے، اور کوئی ایسی بات جان لینا کہ جس کے جاننے کا کوئی مادی ذریعہ موجود نہ ہو، اس کو ہم نے کشف کہا. اور صوفیہ کی زبان میں جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے ہاں کشف اللہ کی رحمت کہلاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک پرہیزگار، اپنے مقرب قریب ہونے والا، اپنے مقرب بندے کو یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ دل کا حال جان لے. اس کو کوئی ایسی بات ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے معلوم ہو جائے جو ویسے معلوم ہونا ممکن نہیں. اس کو کشف کہا گیا. کشف القلوب، دلوں کا حال جان لینا. کشف القبور، قبر کا حال جان لینا، قبر کے مردے کے بارے میں معلوم کر لینا کہ یہ شخص کیسا تھا، اس کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے اہل مذہب کا ایک پسندیدہ موضوع ہے. نذیر یہ کہتا ہے کہ یہ کشف بیکار نہ کہیے، عام انسان کے لیے ان کی کوئی اہمیت نہیں. اصل کشف تو روٹیاں دکھاتی ہیں. جب آپ کی
آمدنی، آپ کا روزگار، آپ کے وسائل، آپ کی زندگی گزارنے کے وسیلوں پر کوئی امتحان آتا ہے، اصل حقیقت تو تب پتہ چلتی ہے جب آپ کو اپنے دولت کے حوالے سے، اپنے وسائل کے حوالے سے صحیح غلط کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، تب آپ کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، اپنی بھی دوسروں کی بھی۔ تب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اصل میں کیا ہے۔ جب آپ کو روٹی کمانے کے لیے، روٹی حاصل کرنے کے لیے کسی آزمائش سے، امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، تب آپ کو اپنے کردار کا علم بھی ہوتا ہے اور دوسروں کی شخصیت بھی کھل کر آپ کے سامنے آتی ہے۔ صحیح غلط کا فیصلہ صرف اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کی بقا امتحان میں ہو، when your survival at stake، تب آپ کو یہ علم ہوتا ہے کہ آپ یا دوسرے اصل میں کیا ہیں، زندگی کتنی تلخ یا کتنی میٹھی ہے۔ یہ بات روٹی بتاتی ہے، یہ کشف روٹی کرتی ہے، وسائل کرتے ہیں کہ آپ اصل میں ہیں کیا۔ اور ایک وضاحت تو یہ تھی۔ دوسری بات، اگر ہم اس کی فیس ویلیو پر لیں، الفاظ کو گہرائی میں جا کے نہ سمجھیں، ایک عام سی بات لیں، تو یہ درویش، یہ فقیر یہ کہہ رہا ہے کہ چھوڑو ان تمام بحثوں کو، دنیا کی اصل حقیقت تو صرف روٹی۔ باقی جتنی بحثیں ہیں، جتنے مباحث ہیں، جتنی باتیں کی جاتی ہیں، وہ تو صرف باتیں ہیں۔ اگر کوئی حقیقت ہے تو وہ صرف روٹی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔